हम्म। नेम एंड हाल का क्या मतलब है? हाँ, किस चीज का? आपने नेम एंड हाल बोला है ना, नेम एंड हाल का क्या मतलब? हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। ये है लड़की। मैं कहाँ था यार, यहाँ था। अच्छा जी, आपने क्या कहा? नेअमल हाल। आपसे कोई पूछे कैफल हाल, आपने कहना है नेअमल हाल। बहुत अच्छे हाल में, बहुत अच्छे हाल, बहुत अच्छे हाल में, नेअमल हाल। हालों में बेहतरीन हाल पे हूँ मैं। इसका उलट होता है बेअसल हाल। बहुत बुरे हालत है, बस बहुत बुरी हालत है। बेअसल हाल। ये अहबाब तशरीफ ले आए हैं। हफ्सा भी आ गई हैं, मनीवा भी आ गई हैं। अहलन व सहलन, खुश आमदीद। अच्छा अच्छा जी। उस्ताद साहब, वो मुस्कुरा जो है ना, हाँ। उनके घर में ना 2 दिन से लाइट का इशू हुआ हुआ है, लाइट अच्छा का। अच्छा, कोई मसला नहीं। तो नेट उनका बंद है, मोबाइल भी उनके बंद हो गए हैं। ला बस, ला उन्होंने कहा बस। था उस्ताद साहब को बता दिएगा। रिकॉर्डिंग वो देखिएगी ना, रिकॉर्डिंग भी ठीक है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, खैर। अच्छा जी, अब आप ये जुम्मा का दिन है आज, तो जुम्मे का दिन हम जो है वो नुसूस के लिए, यानी कुरान और हदीस या फिर दुआओं के लिए वक़्फ़ करते हैं। इसी से हमारी जो ग्रामर है ना अरेबिक की, वो मजबूत होती है। तो मैं असल में आपको वो असबाक मुकम्मल करवा रहा हूँ जो 45 के करीब हैं। उसी के पीछे लगा हुआ हूँ, और वो सारे एक एक साथ जो है ना वो मैं निपटा रहा हूँ। तो आपको मैंने कुछ सबक दिया था, मैं ज़रा सुनना चाहूँगा। हुरूफ जार वाला, ठीक है, वो आपने सुना दिया था उस वक्त भी, और आपको आता भी है। एक और सबक था जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे एक था, लफ्ज था भी ज़हाबा, या फिर इसकी जमा होती है ज़हबू। आज मैं आपको फार्मूले सिखा रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला, जो नए बच्चे हैं। इसी तरह अगर आप कहेंगे फ़अला, तो इसकी जमा होती है फ़अलू। क़तला, इसकी जमा क्या होगी मुनीबा? कातालू। क़तलू। अच्छा जी, तो ज़हबा का मतलब क्या था? फ़अला का मतलब क्या था? क़तला का मतलब क्या था? जी। कातला का मतलब था मैं कत्ल किया। ये पहले पास्ट में। पहले हाँ, पहले सोचो, फिर उसके बाद वाक़ई सलाम रखना। अच्छा, ये कहा हमारी ज़ारा ने, ज़ारा ने कहा कत्ल किया माजी में। किसने कत्ल किया? ज़मीर कौन सी है इसके अंदर? हुआ हुआ सर। इसके हुआ अंदर जमीर है। हुआ है, हुआ है। उसने कत्ल किया। ज़हाबा, क्या मतलब होगा ज़हाबा का? अभी आपने पढ़ा था यार, फिक्र। अभी आपने यज़हबो यज़हबो पढ़ा था आपने। जाना। अज़हबो, जाना क्या है? चला। चला ज़हब, गया। हाँ। चला। चला। ये देखो ना, अगर अज़हबो का माना है मैं जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? ज़हबा का मतलब होगा वो गया। माजी में है ना, वो गया। अच्छा, तो ज़हबू का माना क्या है फिर? वो सब गए। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। सबने किया। कतला, वो उसने कत्ल किया। कतलू, उन सब ने कत्ल किया। तो ये असल में इस शुरू में जो है ना, इसमें जो है हमारे पास हुआ ज़मीर है, और इस दूसरे में हमारे पास हम ज़मीर है, हम। ठीक हो गया, उन सब ने किया। अच्छा, अ, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, दो लफ्ज़ देना चाह रहा हूँ मैं आपको, और वो है नए लफ्ज़ हैं आपके लिए अरब कुरान मजीद में से। एक है अल्लज़ी, अल्लज़ी, वो जो, वो जिसने, वो जिसको। द वन हु, अल्लज़ी, वो जो, वो जो, हाँ जी, द वन हु। तो अल्लज़ी ज़हबा, वो जो गया। अल्लज़ी फ़अला, वो जिसने किया। अल्लज़ी क़तला, वो जिसने कत्ल किया।
الذی دخلا وہ جو داخل ہوا، الذی فتح وہ جس نے کھولا، الذی سجدا وہ جس نے سجدہ کیا، الذی ذکر وہ جس نے یاد کیا، ذکر کیا۔ تو ایک الذی کا لفظ ہے، وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو۔ اردو میں مختلف الفاظ سے اس کی ترجمہ آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہے the one who۔ اور اس کی جو جمع ہے نا، جیسے یہاں ہم نے جمع بنائی ہے، تو اس کے لیے آئے گا لفظ الذین۔ یہ ہزاروں میں آیا ہے، 3000 بار کے قریب آیا ہوا ہے۔ تو میں کیا کہوں گا؟ الذین ذہبوا وہ جو چلے گئے، الذین فعلوا وہ جنہوں نے کام کیا، الذی قتلوا وہ جنہوں نے قتل کیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کہ یہاں الذین کا جو ہے یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اور الذی جو ہے یہ واحد کے لیے، ایک بندے کے لیے ہے۔ الذی واحد ہے اور الذین اس کی جمع ہے اس کی۔ اچھا میں اس کو مٹا رہا ہوں یہاں سے، اور یہاں سے دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ویسے گفٹڈ ہے، یہ باہر سے، ٹھیک ہے، یہ گفٹ ہے، سبق سے اندر سے نہیں ہے، سبق اس کے بعد پڑھانا ہے میں نے۔ یہ دیکھیں الذی وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو، الذی واحد ہے، الذی خلقا وہ جس نے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید میں یہ بہت دفعہ آئے گا، بہت دفعہ۔ اگر آپ کو یہ فارمولہ سمجھ آ گیا، یہ بات سمجھ آ گئی، تو آپ کے بہت سارے الفاظ، سینکڑوں، میں کہتا ہوں ہزاروں الفاظ آپ کے ہو جائیں گے۔ الذی ظلم وہ جس نے ظلم کیا، الذی فعل وہ جس نے کیا، فعل کیا، الذی جعل وہ جس نے بنایا، الذی خرج وہ جو باہر گیا، الذی قتل وہ جس نے قتل کیا۔ اچھا جی، اس کی جمع کیا ہے؟ الذین وہ جو، وہ جنہوں نے، وہ جن کو۔ تو میں کہوں گا الذین خلقوا وہ جنہوں نے پیدا کیا، الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا، الذین فعلوا وہ جنہوں نے کام کیا، الذین جعلوا وہ جنہوں نے پیدا کیا، الذین خرجوا وہ جو نکلے، الذین قتلوا وہ جنہوں نے قتل کیا۔ تو یہ ہے الذی اور الذینا۔ اس کو ویسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں استاد صاحب اسماء موصولہ۔ اگر یہ نام آپ کو یاد رہ گیا تو اچھی بات ہے، نام اگر یاد نہیں رہا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اسماء موصولہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ جملوں کو ملاتے بھی ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہوتے ہیں، اگلے جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین آمنوا الذین آمنوا وہ جنہوں نے ایمان لایا، الذین یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ اگر آمنو کر دوں گا تو وہ جو نے ایمان لایا ماضی میں، اور یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پچھلے جملہ ہوتا ہے نا، اس کی تشریح میں یہ آتے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ تشریح والا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ صلہ بناتے ہیں۔ جی جی بچے کچھ بتا رہے ہیں؟ استاد صاحب یہ آپ نے خلقو کا ترجمہ کیا، پیدا کیا، اینڈ جعلو کا ترجمہ بھی آپ نے کیا کہ ہاں، پیدا کیا۔ جعلو کا مطلب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، میکنگ سم تھنگ ہوتا ہے، اور یہ خلق بنانا، کا مطلب ہے بنایا، کریٹ، جنہوں نے کریٹ بنایا۔ سم تھنگ۔ بنا منیبا ٹھیک ہے۔ خلقو کا جعلہ مطلب ہے کا کہ، مطلب ایک منٹ منیبا، جان، نہیں منیبا دیکھو اس اوکے کا سوری، مائک کیسے بند کریں گے ہم لوگ؟ کیسی اوکے لڑکی ہے، سوری کیسی سوری لڑکی ہے، اٹس کیسی فائن۔ لڑکی ہے۔ اچھا پھر جی، مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے کھولنے میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آن ہی رکھا ہوا ہے اچھا سر۔ تو خیر ہے، تو اب تو منہ کو تو کھولنا بند تو آپ کی قبضے میں ہوتا ہے نا، تو اس کو اس پر اوکے اوکے ہاں ہاں ہاں۔ اچھا جی، تو الذین خلقا، تو یہ جو خلق کا ہے نا، خلقت ہے، یہ کریشن ہے، سم تھنگ، ٹو کریٹ سم تھنگ۔ اور یہ جو جعلہ ہے یہ میکنگ سم تھنگ ہے، میک، ٹو میک سم تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ذرا دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ اردو کا آپ نے کو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ قرآن مجید کے جو ترجمے ہوتے ہیں نا، یہ ترجمے آپ کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ خود قرآن نہیں ہوتے یہ ترجمے۔ اسی لیے تو اتنے سینکڑوں ہمارے پاس اردو کے ترجمے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آپ کو صرف قرآن مجید سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کا پیغام کیا ہے، نہ کہ یہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ لبابا کہاں چلے گئے؟ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ دی الف لام، ہاں لبابا شاباش آ گئی ہے۔ اچھا الف لام ہمارے سبق میں آ رہا ہے، یہ کہاں آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے سبق میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا اعوذ، اور ہم نے اعوذ کی تفسیر یہ پڑھی تھی کہ الحمدللہ ہم نے
پورا جو ٹینس ہے، بلکہ دو فعل حال اور فعل مستقبل ہم نے دونوں پڑھ لیے اس میں اعوذ کی برکت سے. تو یہی ایسی برکت ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے قرآن مجید میں. تو وہ ہم نے تقریباً سارا ہی پڑھ لیا. اس کے ساتھ ہم نے کتنے ورب یاد کر لیے الحمدللہ. اعوذ کے بعد تھا باللہ، تو ہم نے با کو لیا، حرف با کو، اور میں نے با کو بتایا کہ یہ ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جس کے بعد کوئی ناؤن آ جائے تو اس کے نیچے زیر لگتی ہے. جو نمل میں یونیورسٹی میں میرے امتحان پاس ہوئے تھے نا، وہ بھی ایسے اسی پہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ نے زبر زیر کے بغیر قرآن مجید لکھتے ہیں، یہ کیسے آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں 2 منٹ میں. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ساری پورا بینچ میٹ. تو میں نے کہا دیکھیں یہ با ہے، با، یہ با جہاں بھی آئے گا نا، یہ اگلے ناؤن کو جو ہے وہ زیر دے گا. تو مجھے دیکھو پتا ہے کہ اچھا جتنے بھی ناؤن آئیں گے نا لسٹ میں آئیں گے، ان سب کو یہ زیر دے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان دونوں جملے میں با آ رہا ہے، اس کے بعد ناؤن آ رہے ہیں بہت سارے. تو یہ دیکھو یہ ایسی فیملی سے ہے کہ یہ زیر لگاتے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی آئے گا، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، یہ رجیم میں کے بعد رجیم میں ہے. یہ لوگوں کو اکثر کو نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے کیوں، کیونکہ اس کے نیچے پیچھے یہ من آ رہا ہے اور با آ رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ آگے کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تینوں ناؤن ہے، اس لیے جو ہے نا سب کے نیچے زیر زیر آئے گی. تو یہ رحمان الرحیم میں ہے. یہ اگر نہ بھی پتا ہو تو یہ آپ کو بھی آ گیا الحمدللہ، 1 منٹ میں آ گیا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، پھر وہ نے پاس بھی کر دیا تھا مجھے. تو اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہم نے با کے بارے میں پڑھا، تو میں آپ کو بعد میں یہ بتایا تھا کہ با کے قرآن مجید میں جو ہے 15 کے قریب معانی ہیں، 15 کے قریب. اور ہمیں وہ اردو میں ہم ایسے بولتے ہیں ترجمہ کرتے وقت، آپ کو ترجمہ کرتے وقت آسانی ہو جائے گی خود بخود. اس کی آپ کو نا پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس کو کہاں فٹ کرنا ہے، اس میں اردو میں اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے. تو جیسے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یہاں با کا معنی ہے کی. لیکن آگے دیکھیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہاں سے معنی کر رہا ہے. تو یہ جو با ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھا تھا. وہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پچھلے ہفتے کا سبق دیکھ لیں. ہماری جو ہمارا ڈپلوما ہے نا، اس کے ہر 5ویں جو کلاس ہوگی نا، وہ گرامر یا پھر یہ قرآن مجید کی ہے. ہر 5ویں کلاس، یعنی 5، 10، 15، 20. اب یہ 20واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں آج. تو یہ ایسے چلتا جائے گا، یہ قرآن مجید کا ہوگا. آپ کسی کو دیکھنا ہو نا پیچھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے. اچھا یہ دیکھیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں، پھر با کا پڑھ کے ہم نے اللہ کی طرف آ گئے. پہلے میں آپ کو اللہ کے بارے میں بتاؤں، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی نا کتاب سے بھی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے نا، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ سنیں ذرا. یہ اللہ جو ہے نا، یہ ہم ترجمہ کریں گے قرآن مجید میں اس کا اللہ کا یہاں پہ اسم ذات. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ کی ذات کا نام اللہ ہے. یہ کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے. یہ جو باقی ہے نا رحمان، رحیم، غفار، یہ سب اس کی صفات ہیں، ساری صفاتیں ہیں، ساری صفتیں ہیں. لیکن اللہ اللہ کا نام ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، اب تو عقیدے کی بات ہے نا، عقیدے کی بات نہیں بلکہ میں آپ کو لفظی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھو اللہ کا جو نام ہے اس کے بارے میں 2 رائے ہیں اس کے لفظ کے بارے میں. ایک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام کسی سے نہیں نکلا. اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یہ کسی سے نہیں نکلا. یہ لم یلد ولم یولد والا جو ہے نا نام ہے کہ نہ یہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ہی ہے. دوسرا جو علماء کی جو ایک رائے ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ یہ الہن سے نکلا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور یہ معبود کے شروع میں نا کیا کیا انہوں نے؟ الف لام لگا دیا خاص کرنے کے لیے. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں پراپر کسی ناؤن کو نا، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، کسی عام جو ہے نا اسم کو خاص اسم بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. تو یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ الالہ کر دیا. اور پھر یہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ الف جو ہے نا یہ گر گیا، تو یہ اللہ بن گیا. یہ دوسری رائے ہے. یہ جو الف لام ہا ہے نا، اس کی 8 تعبیریں ہیں، 8 معانی نکلتے ہیں الہ کے. تو یہ کیسے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو کتابچہ ایک جو ہے آپ کے گروپ میں شیئر کر رہا ہوں، معرفت اسم الہی کے نام سے. تو وہ اگر کسی کو پڑھنا ہو، بڑے زبردست قسم کی جو ہے نا وہ الہن کے معانی ہیں. اگر تو اللہ کا نام الہن سے بنا ہے نا، تو پھر اس کی کیا معانی ہے؟ تو وہ پھر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. چھوٹے سے ہے 2-4 ہیں، تو آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں، ہمیں بھی شیئر کر دیں. اس کے ایک صفحے پہ نا اس کے بس 8 معانی ہے، ایک لفظ لکھو اور ایک اس کا معنی لکھو، تو ہم سب کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، سب کا فائدہ ہو جائے گا. تو اللہ کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ہم اللہ کو اسم ذات کہا کریں گے. جب بھی قرآن مجید میں آئے گا اللہ کا نام 2700 بار تقریباً آیا ہوا ہے، 2700 بار. تو وہ ہم جو ہے وہ جہاں بھی آئے گا ہم کہیں گے اسم ذات. اچھا اس کے بعد میں جا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کا وقت جو ہے نا جمعہ ضائع نہ ہو آپ کا.
تو یہاں میں آتا ہوں ال کی طرف آ گیا ہوں. الف لام جو ہے نا یہ اس کا معنی کریں گے ہم لوگ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، سب، کل. ٹھیک ہے جی. الف لام عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اس میں نکرہ تھا بیتن، الہن، جی، حمدن. اس میں معرفہ کیا بنے گا؟ البیتو. الف لام اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بیتن ہے نا تو البیتن نہیں ہوتا، البیتو ہوتا ہے، البیتو. اور بیتن الگ ہوتا ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو پراپر ناؤن ہم نے کیسے بنایا؟ الف لام شروع میں لگا دیا ہم نے. تو اس سے زیادہ ہم آگے نہیں پڑھنے والے، بس الف لام کا یہی ہے، ہم یہاں تک ہی جا رہے تھے. اچھا، باللہ کے بعد ہم نے اعوذ باللہ ایک لفظ رہتا ہے من، اور وہ جو من ہے نا، من جو ہمارا من ہے، من ہمارے پاس قرآن مجید میں 3000 بار آ چکا ہے، 3000 بار. لفظ حرف یہ من ہے، یہ حرف ہے اصل میں، من. ٹھیک ہے. یہ جملہ کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ آتا ہے اور جو اپنا معنی پورا کرتا ہے. اس کا ویسے معنی جو ہوتا ہے اپنا معنی وہ ہے سے، لیکن سے کیا ہے؟ ادھورا معنی ہے، نامکمل ہے، جب تک کہ یہ کسی اسم یا پھر فعل سے نہ ملے آگے، تو یہ نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے. تو من کا مطلب یہ ہو گیا. یہ سر یہ قرآن حرف مجید میں آپ کو جار بھی ہے نا؟ یہ حروف جار میں سے ہی ہے، اسی فیملے سے میں ہم نے حروف جار یاد کیے تھے. باؤ، تاؤ، کافو، لام، واؤ، منزو، مزخلا، ہوں، ربا، حاشا، من عدا، فی، ان، علا، حتی، الا. تو یہ من اس میں آتا ہے، اس فیملی میں ہے، قرآن مجید میں بھی آئے گا. اچھا جی، اب میں جو میں جا نے رہا ہوں میں نا، نے بھی اس پر یاد کیا سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے پتا تھا، میں نے سنا تھا آپ سے، اس لیے میں آگے آج کسی سے نہیں پوچھا میں، چونکہ اس دن آپ نے سب نے سنا دیا تھا الحمدللہ. اچھا جی، میں آج جو ایک اور چیز جو آپ کو خاص دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھو، اس سے آپ کو نا آسانی ہوگی. میں چاہتا ہوں ذرا ہم اپنی سپیڈ بڑھا دیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ پھر میں اصل میں کتاب جو آپ کو پڑھانی ہے نا وہ پھر ہم جائیں گے، میں کی بنیاد سے تھوڑا مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس نا عربی میں بہت زبردست ایک عربی زبان بہت اچھی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر شیپ ملتے ہیں ہمیں. اس شیپ میں چیز کو ڈالو گے نا تو وہ ویسے بن جائے گی، اس طرح کا معنی نکلے گا اس کا. جیسے جیسے معنی ڈالیں گے نا، ہر شیپ کا نا ایک کیا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، ہر شیپ کا معنی ہوتا ہے. اور وہ اس شیپ میں آپ نے اسی طرح کا کچھ چینج کیے بغیر آپ نے وہ لفظ ڈالنا ہے اور وہ معنی آپ کو دینا شروع کر دے گا. میں آپ کو مثال کے طور پہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک شیپ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے فعلان. فعلان، یہ فعلان جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیپ ہے ہمارے پاس. اس میں کچھ جو حروف ہے نا، اس میں حروف دیکھ رہے ہیں آپ، فا ہے، عین ہے، لام ہے، الف ہے، نون ہے. کچھ اس میں اصل ہیں اور کچھ ہم نے اضافی لگا دیے ہیں صرف شیپ بنانے کے لیے، صرف ڈیزائننگ کے لیے لگائے ہیں. اب اس میں اصل کیا ہے؟ وہ ہے فا، عین اور لام. جبکہ اضافی کیا ہے؟ وہ ہے الف اور نون. خوشبختی آپ کی یہ ہے کہ جو پہلا شیپ ہے نا وہ اتنا آسان آ گیا ہے کہ آپ کے جو اصل حروف ہوں گے وہ شروع میں ہی آ جاتے ہیں، اس کے آخر میں آپ نے الف نون لگانا ہے اور یہ شیپ بن جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا ہمیں اس شیپ کا جب ہم لفظ اس میں ڈالیں گے. تو جیسے یہ جو لفظ ہے نا شیطان، یہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں شیطان. دیکھ رہے ہیں آپ، شیطان. اسی میں آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں رحمان، رحمان ڈال دیں اس میں. اسی میں ہم لوگ غضب ڈال سکتے ہیں، غضبان. آپ کچھ چینج نہیں کر سکتے، صرف اصل حروف. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ شین، یا اور طوا، شیطان کا جو نام ہے نا، اس کے جو اصل حروف ہیں، اصل حروف، اصل جو جس سے بنا ہے یہ وہ ہے شیطن. شیطن سے بنا ہے یہ. اور رحمان کس سے بنا ہے؟ رحمن سے بنا ہے، رحم سے. غضبان کس سے بنا ہے؟ غا، غین، دواد اور با، غضب سے نکلا ہوا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس شیپ کا معنی کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ اگر اس شیپ میں آ جائیں گے تو؟ اس کا معنی ہمیں فائدہ دیتا ہے، دو طرح کا فائدہ دیتا ہے ان معانی میں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شدت پیدا کرتا ہے، کسی بھی چیز کی شدت پیدا کر دیتا ہے، اس میں جوش لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں جوش ہوتا ہے. جیسے رحمان ہے، یہ اصل لفظ کیا تھا؟ رحم.
رحم تو رحم ہوتا ہے، کسی پہ رحم کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جب رحمان ہوتا ہے تو وہ بہت رحم والا ہوتا ہے، شدید رحم والا ہوتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ، ایگزیجریشن ہوتی ہے اس میں، کیا؟ مبالغہ، مبالغہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یار مبالغہ آرائی سے کام نہ لو یار، میں اتنی بھی حسین نہیں ہوں، تو وہ یہ مبالغہ ہے، کسی چیز میں بہت بیان کر دینا، بہت زیادہ، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تم نے کھانا بڑا زبردست بنایا ہوا ہے، اردو میں تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا، عربی میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں آپ کو اور اس الفاظ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس شیپ کا کہ کتنا زبردست یہ ہمارے پاس اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ یہ شیپ ہمارے پاس ہے. تو یہ رحمان ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی، شیطن کا کوئی ایسا معنی ہے کہ وہ شیطان میں بہت زیادہ ہے، تو شیطن کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والا، ہلاک کرنے والا. تو میں اگر کہوں شیطان تو اس کا مطلب ہے کہ شدید ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا، شدید تباہ کرنے والا، شدید جلنے والا، شدید جلنے والا. تو یہ سارا کچھ ہے اس کا معنی بنتا جائے گا. اچھا میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہاں پہ صرف شیپ کا بتا رہا ہوں، یہ شیپ جو ہے. اسی طرح غضبان ہے تو آپ دیکھیں غضب ہے اس میں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ شدید غصہ، غصے والا، شدید غصے میں. اچھا جی، شدید غصے والا، بہت غصے والا، بہت غصے والا. جیسے میں کہوں گا انا غضبان، میں آج بہت غصہ ہوں، ہوا غضبان، وہ بہت غصے ہے، بہت غصے ہے آج. اچھا ٹھیک، وہ بہت غصے میں. اسی طرح بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملنے والے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دو یہاں سے لیے، دو پہلے سنٹینسز سے، پہلے میں نے اعوذ سے لیا اور دوسرا میں نے بسم اللہ سے لیا. تو یہ دونوں آپ کے جو ہیں وہ فعلان کے وزن پر ہے ایک رائے کے مطابق، ٹھیک ہے، اور وہ بن رہا ہے کیا؟ اس میں بہت زیادہ آ رہا ہے. یہ میں آپ کو اس کا میں نے آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. جو دوسرا لفظ ہے اس کو بھی دیکھ لیں، دوسری شیپ کو دیکھ لیں. پہلے ذرا اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں سارے، آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں. آپ کو پکا ہو جائے تو پھر میں دوسرے لفظ کی طرف جاؤں گا. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے شیطان اور اس کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. قرآن مجید میں ہے الف لام کے ساتھ الشیطان لکھا جاتا ہے، یعنی ویسے تو یہ لکھائی اس کی ہے نا الف نون والا، لیکن رسم عثمانی میں اس کو ایسے لکھا کریں گے ہم، ٹھیک ہے، الشیطان ایسے لکھا کریں گے، اور قرآن مجید میں آپ کو ایسے ملنے والا ہے. اس میں مبالغہ ہے، یعنی کثرت ہے اس میں بہت زیادہ. یہ نکلا ہے شتنا یشتنو شتونن سے نکلا ہے، یا پھر یہ شاتا یشیتو شیطن سے نکلا ہے. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل برباد ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی مکمل برباد کرنے والا، خود برباد ہوا ہے اور یہ دوسروں کو برباد کرتا ہے. تو یہ مکمل برباد ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے شیطان کا، اور یہ برباد کر دیتا ہے. یا جل جانا، خود جلا ہوا ہے اور لوگوں کو جلانے کے لیے، دوزخ میں ڈالنے کے لیے ہے، جلانے والا ہے، آتش گیر ہے بہت زیادہ. اس میں شدت پائی جا رہی ہے، یہ فعلان کے وزن پر ہے. اسی کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ آپ کے ڈے 7 میں یہاں پر ہے آپ کا فعلان. یہاں دیکھیں ذرا، آپ کو عربی کے الفاظ آپ کو دینے والا ہوں یہاں بہت سارے. الشیطان بہت ہلاکت والا یا بہت دور کرنے والا، یہ دو معنی اس کے معنی آتے ہیں. فعلان، فعلان کے وزن پر آنے والے الفاظ میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے اور جوش ہوتا ہے. جیسے رحمان، ایک رائے ہے کہ رحمان جو ہے اس وزن پر ہے، تو وہ کیا ہے؟ بہت رحمت والا، بہت رحمت والا، شدید رحمت والا، پرجوش رحمت والا. غضبان، بہت غضب والا، شدید غصے والا. عطشان، یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ یہ لفظ لازمی بات ہے اس کے پہلے جو 3 حرف ہیں وہی اس کے اصل ہیں، وہ ہے عطشن. تو عطش کیا ہے؟ اگر آپ میں تھوڑا بھی کوئی عقل مند ہوگا تو میں عطشان کا ترجمہ کر رہا ہوں بہت پیاسا، بہت پیاسا. تو عطش کیا چیز ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ پیاس، کو دیکھیں اس کا مطلب پیاسا یہ ہوگا. پیاس ہے. ہاں جی، یہ پیاس ہے، عطش کا مطلب ہوتا ہے پیاس. اچھا دیکھو، تو میں کیا کہوں گا؟ انا عطشان، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں بہت پیاسا ہوں. انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں. ہوا عطشان، وہ بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے. اچھا اس کے بعد ہے زعلان، یہ لڑکیوں کو سب کو یاد کرنا چاہیے. زعلان، زعلان کا مطلب ہوتا ہے ناراض. تو انا زعلان، میں بہت ناراض ہوں آپ سے، بہت ناراض ہوں. ہوا زعلان، وہ ناراض ہے. صاحب میں ناراض ہوں کیا ہوگا؟ انا زعلان، انا زعلان، انا زعلان آئے گا، وہ میں بہت بہت ناراض ہوں. اسی طرح ہے تعبان، تعب سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ، تعب، تعب. تو یہ تعبان، بہت تھکا ہوا، بہت تھکا ہوا. انا تعبان، میں بہت تھکا ہوا ہوں. ہوا تعبان، انت تعبان. اچھا تعبان کا ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت تھکا ہوا،
اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعبان کا جو ہے نا، جو لوگ بہت انوائنگ ہوتے ہیں نا، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں انت تعبان، تم یار بڑے بڑے تنگ کر دیتے ہو یار، بڑے انوائنگ ہو تم بہت زیادہ، تو انت تعبان بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا اس کے سر یہ بعد ورب ہیں سارے، یہ سارے سر ورب ایک کوشچن ہے نہیں، میرا. یہ اسم ورب نہیں ہے، یہ سارے ناؤن ہے جو کہ ہم مبالغہ پہ لے گئے ہیں. اس کو ایک اور بھی نام سر دیتے ہیں ناؤن کے لیکن ساتھ ناؤن کیسے آ جاتا ہے؟ ہاں ناؤن کے ساتھ بھی آپ یہ آنا ہوا لگا رہے ہیں، تو ناؤن کے ساتھ ضمیریں مطلب ہیں نا، یہ تو ہم یہ تو آپ کیا وہ والا ضمیریں نہیں ہیں. ہوتا، یہ کیا چیزیں ہیں یہ والا، کوئی بھی اس میں ورب نہیں ہے نا، ہم نے کوئی بھی ورب نہیں استعمال کر رہے، کوئی ٹینس استعمال نہیں کر رہے، اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. اس کو میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں. یہ صرف ایگزیجریشن کے لیے آئے گا. یہ شیپ ہے، اس طرح کے آپ کو بہت سارے شیپ ملنے والے ہیں، بہت سارے ملنے والے ہیں. لیکن آپ اگر ایسا دیکھیں گے نا، اس وزن پر کوئی لفظ دیکھیں گے تو آپ نے فوراً اس کو جو نا سمجھ آنا ہے کہ اس میں کثرت آئی ہوئی ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ آ سکتے ہیں. ایک اور بھی آپ کو دیتا ہوں عربی کے لیے، آپ نے عربی زبان کے لیے، قرآن کے لیے نہیں دے رہا، وہ ہے جوعان. اگر آپ نے کہنا ہو مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بہت بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں، تو آپ نے کہنا ہے انا جوعان، بہت بھوکا ہوں میں، بہت بھوکا. انت جوعان، تم بہت بھوکے ہو. ہوا جوعان، وہ بہت بھوکا ہے. تو آپ تینوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہے شبعان. یہ الفاظ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کسی کاغذ پہ، اور مہربانی کر کے وہ کاغذ بھی شیئر کر دیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک میں خوبصورت لکھیں، رنگوں سے لکھیں، اگر آپ نے رنگ خریدے ہوئے ہوں جو میں نے کہا ہوا تھا. شبعان کا مطلب ہوتا ہے سیر ہوا، فل. اوف یار میں تو، میرا پیٹ فل ہو گیا، بس انا شبعان، بہت فل ہو گیا، میں بالکل فل ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، جیسے انا غضبان. اچھا کسلان، اس کے ساتھ انا نہیں آتا، پتہ نہیں لوگ نہیں لگاتے کسلان. کسلان کا مطلب ہوتا ہے بہت سست. انا کسلان، میں بہت سست ہوں یار. انت کسلان، تم بہت سست ہو یار. ہوا کسلان، وہ بہت سست ہے یار، پوچھتی ہے. تو یہ انا کے ساتھ لوگ نہیں لگاتے، پتہ نہیں اب خود کو سست کہتے نہیں ہیں. تو یہ ہے، اس کو ایسا کرتے ہیں. ایسے کسلان کا بھی کر لو، سائڈ پہ کر دو. اسی طرح نا آپ کہہ سکتے ہیں نعسان. یہ الفاظ یاد رکھیں آپ. نعسان، نعسان کا مطلب ہوتا ہے بہت اونگ آنا، یعنی نیند میں بہت یار نیند سے نا ہلکانوں میں نیند کا غلبہ ہے مجھ پہ بہت زیادہ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے. انا نعسان اسی میں آتا ہے. اسی طرح نا اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، جب آئیں گے آہستہ آہستہ نہ آئیں گے تو سامنے آئیں گے تو پھر آپ پڑھتے جائیں گے. جو مین بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ عربی میں شیپ ہوتے ہیں، اور اس شیپ میں آپ کو زبر زیر جو ہے نا ہلانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوتی. جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھا ہوا ہے. یعنی آپ کوئی اور لفظ اٹھا کے مجھے نہیں دکھا سکتے کہ سر یہ بھی تو لفظ آ گیا نا، تھوڑا سا تو فرق ہے اس میں، زبر زیر کا ہی تو فرق ہے، تو وہ نہیں آئے گا اس میں، کبھی نہیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ نے مؤنث، چونکہ آپ خواتین زیادہ ہیں، تو آپ اس کے آخر میں گول تا لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے انا غضبانہ، انا غضبانہ، انا عطشانہ، انا زعلانہ، انا تعبانہ، یہ آپ ساتھ میں لگائیں گے. یہ آپ چونکہ ابھی ابتدائی دور میں ہیں تو آپ نے سب کے ساتھ لگانا ہے. بعد میں ہم اس کے بارے میں جو رائے ہیں وہ ہم چینج کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ. لیکن یہ اب یہاں تک تو آپ کو کم سے کم جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا کیا ہم نے معنی کیے. آپ کو یہ سارا کلیئر ہے جی احباب؟ منیبا کو کلیئر ہے یہ سارا؟ زارا کو کلیئر ہے؟ سر بس ایک ہاں اس میں اور جو ہے، اس ہاں میں یہ ایموشنز کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہاں آپ نے بتایا ہے یہ زیادہ تر ایموشن سے ریلیٹڈ ہے. شاید ہاں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے. اور یہ شیپ جہاں بھی شیپ، ہوگی ہاں کسی ورڈ کے بالکل. ساتھ یہ شیپ آئے گی تو وہ ایموشن سے ریلیٹڈ ہوگا، یہی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایموشنز کا میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ نے ایڈ کر دیا تو اچھی بات ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے نا، یہاں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ایموشن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے رحمان ہے، اس سے آپ کو لگا ہوگا، یا غضبان کے بارے میں آپ نے. اس طرح ہے فرحان، آپ نے نام سنا ہوگا فرحان. فرحان بھی ایسے ہی. فرحان کا مطلب ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں آج، انا فرحان، میں بہت خوش ہوں. اس طرح انا سعدان، میں بہت خوشبخت ہوں، سعدان. اس طرح بہت سارے نام ہمارے ہاں چل رہے ہیں، آلریڈی چل رہے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، آپ نے مطلب آپ کو سمجھ آ گئی الحمد. یہ کوئی ورب نہیں ہے، یہ کوئی اسم وغیرہ نہیں ہے، یہ علیحدہ سے نہیں، ایموشن ہاں یہ ہے کیٹیگری ہے. جی. ہاں بس میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ آپ ایڈ کر رہی ہیں چیزیں، سر میں اس نے کو نہیں بتایا. ہاں یاد رکھنے کے لیے ایڈجیکٹو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ ہاں
याद रखने के लिए एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। ये एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ही है सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, उसमें ये कर सकते हैं। एडजेक्टिव ही है। लेकिन हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है कि हम उस तरफ जाएं, क्योंकि उसके लिए अलग से हमारे पास चीजें हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे उस चीजों सर को, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, अगर उस पे क्वेश्चन ना क्वेश्चन होना चाहिए ना। एडजेक्टिव। हाँ, क्वेश्चन होना हाँ चाहिए। जी, हाँ, एडजेक्टिव्स तो यूजुअली रिलेटेड विद द इसम ना। हमने नहीं कहा, मैंने कब कहा कि एग्जेक्टिव है, वो तो आप कह रही है नहीं ना, अभी मैंने तो नहीं कहा। नहीं। हाँ, अभी ये कौन था जिन्होंने कहा था ये कि उन्होंने कहा, एडजेक्टिव इनसे में आपने सवाल included करना है? है, ग्रुप में सवाल करना है। मैंने कहा है नहीं नहीं, ग्रुप आपने ग्रुप में सवाल याद करना है। नहीं अभी था मुझसे मुझे। क्या सवाल है, जो मैंने कहा है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, आप मुझे आप पास, और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि आप आपने अपनी क्या खुद कहा को है? ना आप बच्चों वाले दोबारा को से नजर। एक नहीं नहीं, जी, आप दोबारा से आपने जो कहा है, ये जो आपने सिर्फ यही बताया, ये शेप जहां भी आएगी तो वो शिद्दत को शो करेगी। हाँ जी, ये है हम्म? मुबालगा, मैंने कहा ये है मुबालगा, इसमें मुबालगा, मैंने ये कहा है, ठीक है, ये नाउन है, और ये इसमें कसरत है, एग्जेजरेशन है इसमें, मैंने ये कहा है, ठीक है, नहीं, आपने याद रखना है इसको, इस बात, ठीक है। तो सर शैतान, इंसान इसमें आएगा, हाँ, इंसान भी इसी में आएगा। अब कैसे आ सकता है, आप बताएं, क्यों नहीं है, आप बता सकती हैं मुझे, क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं है, आप बता सकती हैं इसकी वजह। नहीं, मैं बताऊं? हाँ, बताएं, बताएं। क्योंकि सर इंसान में कोई शिद्दत नहीं है, और गलत है, अलिफ और गलत 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 बता रही है, गलत बता रही है, कोई वो बता सकता है कि ये इंसान आन क्यों नहीं है। आन नहीं है ना। हाँ, आन हाँ, आ, इसके ऊपर इंसान में गैर पुली आ गई, सॉरी। नहीं, और दूसरी बात है, ये मुनीबा, इसके ऊपर पुली नहीं उतर रहा, तो उसे क्या कहेंगे हाँ, ये बात देखो, ये बात करने वाली है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम लफ्जों हाँ पे जी। बात कर रहे हैं ना। तो मैंने ये कहा था कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, अनसान कर दो, अनसान कर दो, तो शायद फिर हम सोचें इस बारे में। लेकिन ये तो इंसान है, तो ये नहीं है, इस तरह के बहुत सारे आपको लफ्ज मिलेंगे इस तरह के, आपने उसमें धोखा नहीं खाना आपने, ठीक है, उस पे ये फालान ही रहेगा, ठीक है, शाबाश, इसको चेंज नहीं करना आपने। मैंने आपको मिसाल दी है कुरान मजीद से, आपको आपके पहले दूसरे सेंटेंस में है शैतान और रहमान, आप इन दोनों से ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, चीजों को। चलो शाबाश, इसका मतलब है कि समझ आ गई है, ऐसे आगे पीछे जा रहे हैं हम लोग, हैं। चलो, ये दूसरा लफ्ज जो है वो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहा, और लेकिन ये भी बहुत फायदेमंद था, ये वाला जो लफ्ज है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये मैं चाहूंगा आप लोगों से, मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, और ये जो जुमले मैंने आपको अरबी में बताए हैं ना कुरान मजीद से हट के, वो सारे जुमले लिख लें, मेहरबानी करें, और उसके मानी आगे लिख दें, ठीक है, ताकि हमें 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 जो आगे जो है और क्लासेस में वो शेयर कर सकूं, और बताऊं कि लड़कियां जो है माशाल्लाह से, आज वुमेंस डे भी है माशाल्लाह से, तो आप सबको मुबारक भी हो कि आप बहुत काम करने वाली हैं, और आप लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। आप ना होती तो ना हमारी नस्लें आगे जानी थी, और ना ही उनकी तरबियतें होनी थी, और ना ही जो है वो शऊर और अफजाइश नस्ल होती। ये सर दुनिया आपसे चल रही है बस। एक क्वेश्चन, जी जी। हमने इसके साथ जमीरें लगाई है ना, आना हुआ सारी, तो हम्म। जब हम इसके साथ जमा वाली लगाएंगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, हमने मुज़क्कर की, हमने वाहिद की, और हमने मुअन्नस की बात की है ना, इसकी जमा की हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी हमारे पास सामने जमा कोई भी नहीं है। एक मैंने बताया था आपको शैतान का, कि शैतान की जमा चूंकि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया आपको कि शयातीन बनती है, शयातीन, लेकिन सबकी ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है, वो चेंज चेंज होती जाएगी। इसलिए मैं चाहता नहीं कि उसमें हम जाएं और वो ज़रा लेट हो जाएगा, चीज़ निकल जाएगी हाथ से, तो वो छोड़ अच्छा देते हैं आप, सर, खैर। एक हाँ, क्वेश्चन जो जी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, रमजान में आपने क्या शेड्यूल रखना है? आप अहबाब बहुत अच्छा किया मुनीब, आपने याद करा दिया, टाइम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा जूम, लेकिन फिर भी लुबाबा, हफ्सा, मुस्फिरा, मुस्फिरा भी आ गई है। जी ज़ारा, आप भी बताएं, बताएं, शाबाश, कौन से टाइमिंग बेहतर रहेगा आपके लिए, बताएं। सर मेरा तो इस वक्त का बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर मैं नहीं, क्लास लूंगी तो फिर देखें, मैं खाना इफ्तारी के लिए तैयारी कब शुरू नहीं करूंगी? नहीं, हम ये नहीं और फिर करेंगे ना, बताऊंगी। हम चेंज करेंगे, ये पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं ना, इसमें ना हम पूरी अगर दुनिया आप का ख्याल लेटर रखेंगे। ऑन भी करेंगे, आप लेटर ऑन भी करेंगे तो फिर इफ्तारी का टाइम होगा, फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहेंगे। आप देखो हमारे पास क्या ऑप्शन, ये सारे पाकिस्तानी है, बाकी हम सारे पाकिस्तान में हैं, सिर्फ मुनीबा बाहर से है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन देखो कि हम 10 बजे, रात के 10 बजे रखे हैं हम आप, ठीक है, रात के 10 बजे रखिए, और ठीक है, लुबाबा जरा दस बात तो सुनो, लुबाबा क्या, 10 तो तरावी में हो जाते हैं। सर हमारी तैयारी का टाइम हाँ होता है, ठीक है ना, मैं तो वैसे सब कह रहा तरावी हूँ। पढ़नी होती है। अहबाब, अहबाब, इसको रद्द करने की कोई जरूरत है, कोई चीखने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस हो सकती हैं, सारी दुनिया खुली है हमारे पास, फजर से लेके इशा तक है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो कोई भी टाइम ऐसा हो जो सबको सूट करे, हम वो टाइम रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मेरी क्लास होती है ना, आपसे जो पहली क्लास है ना, आपसे जो पहले क्लास थी ना, उनको उनको 3 बजे का शूट करता था पूरी दुनिया में से, वो तंजानिया से है, अमेरिका से है, कनाडा से है,
اور کشمیر سے ہیں اور دبئی سے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے 3 بجے کا ٹائم لیا، دن کے 3 بجے کا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم کو سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے لے لیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ کس وقت آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا کام، ہم پھر اس طرح کریں۔ ہم گروپ میں یہ بات کریں گے چونکہ یہاں بند نہ ہو جائے۔ جی کوئی کسی کی رائے؟ بابا یہ لو بابا اور حفصہ کا یہ چکر چل رہا ہے، یہ گھومتی رہتی ہے گھر میں بات۔ صاحب آپ نے 10 بجے کا ٹائم بتایا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ کوئی بھی ٹائم نوٹ کر لو، آپ لوگ سارے متفق ہو جاؤ سر بس۔ میں ضروری ہے کہ آپ نے لیٹر آن رکھنا ہے، سر مطلب 10 بجے تو ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ 10 بجے جو ہے خواتین فارغ نہیں ہوتی، اور میں بھی مسجد میں ہوں گا نا، میں بھی تراویح پڑھوں گا، تو تو میں وہ آپ بھی سے یہی کہہ رہی ہوں، آپ 10 بجے کا نہ رکھیں نا، آپ ارلیئر رکھ لیں۔ نہیں رکھ رہے، میں کہہ رہا ہوں 3 فجر کے بعد کا رکھ لوں، فجر کے بعد کا، ظہر کے بعد کا رکھ لوں، ظہر کے بعد کا، میں کہہ رہا ہوں کہ کھلا ہے۔ میں آپشن دے دیتا ہوں، آپ لوگ اس پہ آ جائیں احباب، آپشن میں دے دیتا ہوں آپ کو، اور جناب اس پہ ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ میں بھیج دیتا ہوں۔ ابھی یہ نا لبابا کے گھر میں بہت سارے ان کے رشتے کوئی آئے ہوئے رشتے دار، تو بعد میں کریں گے ان شاء اللہ باتیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔